क्वेश्चंस की तादाद भी रज़ा रुबानी साहब बहुत ज़्यादा थी। आप यकीनन एक सीनियर लॉयर भी हैं और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन भी हैं और सारे रेलिवेंट क्वेश्चंस थे और यकीनन जो भी आपके कंसर्न हैं वो उन्हें एड्रेस करना, इस कौम के जो भी कंसर्न हैं उन्हें एड्रेस करना मैं अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ। यकीनन अगर बाकी दोस्तों के इल्म में नहीं है तो रज़ा रुबानी साहब और मुशाहिदुल्लाह खान साहब के इल्म में यकीनन ये बात होगी कि एआसा की तरफ से जो ऑपरेशन सस्पेंड किए गए ये पहली बार नहीं हुआ और ये सिलसिला 2007 से लेके ऑनवर्ड ये सिलसिला चला आ रहा है। 2007 से लेके 2009 तक भी उस वक्त B747 हमारे बड़े जहाज थे और A310 एयर बस थी, यूरोप के लिए उनके ऑपरेशन सस्पेंड हुए थे और वो भी सेफ्टी हैजर्ड्स की वजह से, जो भी उस वक्त की ऑब्जर्वेशंस थी। और फिर ये सिलसिला चलता रहा और हम अंडर ऑब्जर्वेशन थे, PIA अंडर ऑब्जर्वेशन थी, अंडर सर्वेलेंस थी और 2009, 2011, 2013, 2015, 17 तो लास्ट जो उनकी ऑब्जर्वेशन थी वो 2019 में थी और 6 ऑब्जर्वेशंस थी जी और यकीनन वो भी बताई भी गई, इस ईवान के सामने रखी भी गई कि 5 ऑब्जर्वेशंस दूर की गई और 6ठी ऑब्जर्वेशन वो अंडर कंसिडरेशन थी और वो सेफ्टी के बारे में थी और उसके लिए 30 जून तक की मुद्दत थी कि हमने जो भी कंसर्न्स हैं, जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हें एड्रेस करना है और हमें 30 जून तक का टाइम दिया जाए। ये सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है और 30 जून से पहले बदकिस्मती से जो वाक़या हुआ, हमारा प्लेन क्रैश हुआ और यकीनन उसके बाद मैं इसे डिनाइल भी नहीं करता और अपनी लास्ट ऑब्जर्वेशन में उन्होंने मेरी स्पीच का हवाला भी दिया। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके रेलिवेंट क्वेश्चंस थे और लेकिन इस हकीकत को भी इस मुअज़्ज़ज़ ईवान के सामने रखना कि ये सिर्फ मेरी स्टेटमेंट की वजह से भी नहीं हुआ, ये सिर्फ जहाज के क्रैश की वजह से भी नहीं हुआ और ये सिलसिला हमारी किसी नाअहली, नालायकी, कोताही की वजह से सस्पेंशन नहीं हुई। ये सिलसिला 2007 से ऑनवर्ड चला आ रहा है और PIA को जिस तरह चलाया गया, वक्त थोड़ा उस तफसील में जानना कि आज लूली लंगड़ी PIA 262 अरब रुपए की मकरूज। ये क्यों हुई, कैसे हुई, फिर लंबी बात, लेकिन जो सस्पेंशन हुई वाकई सीरियस इशू है और ये सस्पेंशन जावेद अब्बासी साहब का क्वेश्चन था, ये सस्पेंशन है ऐसा यूरोपियन सेफ्टी का जो अदारा है उसकी तरफ से है और ये सिर्फ यूरोप और UK के लिए अप्लाई करता है और UK में हमारी 3 फ्लाइट्स, उनके ऑपरेशन सस्पेंड हुए, बर्मिंघम, मैनचेस्टर और लंदन के। यूरोप में मिलान था, पेरिस था, ओस्लो था, कोपनहेगन था। तो ये 4-6 स्टेशन हमारे ऑपरेशन सस्पेंड हुए और ये ऑपरेशंस भी 6 माह के लिए सस्पेंड हुए और राइट ऑफ अपील भी PIA को दिया गया, 2 माह का उसका टाइम है। ये सस्पेंशन पे अमल दरामद 1 जुलाई से शुरू हुआ और 2 माह 30 अगस्त तक
ہمارے پاس ٹائم ہے، لیکن ہم بیفور ٹائم کنسلٹیشن جاری ہیں اور بائی دا اینڈ آف مے بی دس منتھ ہم اپیل میں چلے جائیں. لیکن اس سے پہلے بھی ویڈیو کانفرنس کے ذریعے اور جرمنی میں اپنے امبیسڈر کے ذریعے ایاسا کے ہائی ایپس کے ساتھ میٹنگز ہوئیں، ڈسکشنز ہوئیں، کافی حد تک سیٹسفیکشن بھی انہیں ہوئی، ساری سچویشن ان کے سامنے رکھی گئی. تو ہمیں پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بیسٹ ایفرٹس کر رہے ہیں تو یقیناً یہ سسپینشن ختم ہوگی اور ان آپریشنز کی ریزیمپشن اس سال کے خاتمے سے پہلے آپریشنز شروع ہو جائیں گے. دوسرا جو اہم ایشو جس سے لنک کرنے کی کوشش کی گئی میرے فاضل دوستوں نے، پائلٹس کا ایشو، ایک کنٹروورسی بھی بنانے کی کوشش کی گئی. یہ سلسلہ بھی معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے دور کا سلسلہ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ یہ سلسلہ بھی 2018 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سو موٹو ایکشن پہ شروع کیا. ان کے پاس انفارمیشن ہوگی کہ پی آئی اے کے اندر جیلی ڈگریوں پہ لوگوں کی اپائنٹمنٹس ہوئیں اور تھاؤزنڈز کے حساب سے ہوئیں. تو ایک جنرل ڈائریکشن دی گئی کہ ویریفیکیشن ہو تمام کریڈینشلز کی، تمام ڈگریز کی. اور سارے دوست اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ وہ ساری بھرتیاں بھی 2018 سے پہلے کی تھیں. کس دور کی تھیں پھر میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، اگر چاہیں گے تو میں ڈیٹس بھی بتا سکتا ہوں. اور جب ویریفیکیشن شروع ہوئی تو اس میں سے بھی 17 پائلٹس جیلی ڈگری والے نکلے اور 96 ٹیکنیشینز، گراؤنڈ ہینڈلرز، اس میں انجینئرز بھی ہوں گے، ٹیکنیکل سٹاف 96 وہ بھی تھے، کیبن کرو بھی تھا، ایڈمن کے لوگ بھی تھے. لگ بھگ 658 لوگوں کو نوکریوں سے نکالا گیا. یقیناً اپیلز کورٹس میں جانا ان کے پاس ایک لیگل ریمیڈی تھی. وہ سارے اگریوڈ لوگ ہائی کورٹ گئے، سپریم کورٹ گئے، ریویو پیٹیشن میں آئے. تمام ریویو پیٹیشنز ریجیکٹ ہوئیں، انہیں اپنے گھروں میں جانا پڑا. اور اس کی کنٹینیوشن میں، اسی کے تسلسل میں 2018 میں یہ سلسلہ، جیسے میں نے کہا کہ کورٹ، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کی انٹروینشن سے شروع ہوا. تو ہم نے اپنے طور پہ سول ایویشن اتھارٹی جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی ہے، اس نے اپنے طور پہ پائلٹ لائسنسز پہ بھی کام شروع کر دیا. اور جب ویریفیکیشن، کلیریفیکیشن، انکوائری کی گئی تو بہت سارے پائلٹس کے لائسنسز مشکوک پائے گئے، بلکہ انہیں شوکاز کیا گیا، چارج شیٹ دی گئی، پرسنل ہیئرنگ پہ بلایا گیا. ان میں سے کچھ نے کنفیس بھی کر لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی اور ٹھیک ٹھاک تعداد تھی. تو اس پہ پھر فیبروری 19 میں ہم نے ایک انویسٹیگیٹنگ بورڈ ہیڈڈ بائی ایک سینئر آفیسر ہیں گریڈ 22 کے، اس میں ایک آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہیں. ایگزامینیشن کا جو طریقہ تبدیل ہوا وہ بھی جیسے خود رضا صاحب نے بتایا کہ 2012 میں ہوا. اور کمپیوٹر ایگزامز ہوئے، پاس ورڈز سی اے کی لائسنسنگ اتھارٹی کے پاس تھے، مینج کیا گیا، پاس ورڈز لیے گئے. میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا،
کیسے ایگزام دیے، لیکن انفیئر مینز لازمی تھے، اور ایک واضح تعداد. فرانزک انکوائری ہوئی اور ٹائم کنزیومنگ کہ 1 سال اور 4 مہینے لگے. اس پہ بڑے چیکس بھی ہوئے. اس کے بعد انکوائری رپورٹ منسٹری کو سبمٹ کی گئی، پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا، اور 260 پائلٹس، یہ اتھینٹک فگرز ہیں کہ ان کے آگے ایک بڑا کوسچن مارک ہے. ان کے لائسنسز ڈوبیس ہیں، وہ سسپیکٹڈ ہیں. لفظ ڈوبیس بھی، سسپیکٹڈ بھی، لفظ بالآخر اگر انفیئر مین سے کوئی ڈاکومنٹ لیا جائے تو اس ڈاکومنٹ کی فیک سمجھ کے کینسلیشن ہوتی ہے. انہی میں سے آؤٹ آف 262 28 پائلٹس تمام پروسیڈنگ مکمل کرنے کے بعد جب یہ ثابت ہو گیا، پرسنل ہیئرنگ دینے کے بعد، کنفیسنگ سٹیٹمنٹ لینے کے بعد، کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غلط طریقے سے لیے گئے، تو فیڈرل گورنمنٹ اور فیڈرل کیبنٹ سے ان کی کینسلیشن کی اپروول لی گئی اور پھر انہیں ان کے لائسنس کینسل کیے گئے. تو وہ لائسنس فیک، جو ان لائسنسز کے آگے کوسچن مارک ہے، جیسے جیسے شو کاز ہوتے ہیں، جیسے جیسے چارج شیٹ ہوتے ہیں اور پروو ہو جاتا ہے کہ انہوں نے انفیئر مینز استعمال کیے، تو یقیناً پھر وہ لائسنسز فیک ہوں گے. لیکن فار دا ٹائم بینگ جو بھی لائسنسنگ اتھارٹی ہے، جن لوگوں نے سگنیچرز کیے ہیں، لائسنس ایک ایسا ڈاکومنٹ، یہ نہیں کہ ڈس اون سول ایویشن اتھارٹی نہیں کر سکتی، نہ کر رہی ہے، کہ لائسنسز تو ہم ہی نے جاری کیے. اور 262 کی اتھینٹک فگرز ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو رپلائی دیا گیا سول ایویشن اتھارٹی کی طرف سے، ایویشن ڈویژن کی طرف سے، اس میں بھی 262 کی فگر مینشن کی گئی. بریک اپ بھی دیا گیا، ٹوٹل پائلٹس کی تعداد بھی بتائی گئی. اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان نمبرز کو انڈورس بھی کیا، اور انہوں نے سخت ایکشن کے لیے بھی کہا. انہوں نے ایویشن ڈویژن، سیکٹری ایویشن، ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی سرزنش بھی کی، اور 2 ہفتے میں ایکشن لینے کے بعد دوبارہ رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی. اس میں جو لائسنسنگ اتھارٹی کے لوگ تھے، 5 لوگ، ان کی سسپینشن بھی ہوئی. اور بات یہاں تک نہیں رکے گی سر، بات آگے جائے گی، منطقی انجام تک جائے گی، آخری کلپریٹ تک جائے گی. کس کس نے فیسیلیٹیٹ کیا، اور فیسیلیٹیشن ویسے تو نہیں ہوئی. ٹھیک کہا کہ میرے کسی بھائی نے کہ کسی سفارش پہ، کسی سیاسی اثر رسوخ پہ نہیں ہوا، کچھ لین دین پہ ہوا ہوگا. لینے والا بھی اور دینے والا بھی برابر کے جرم. امتحان کس کی جگہ کس نے بیٹھ کے دیا؟ اگر جس کی جگہ بیٹھ کے دیا گیا، اگر اس کا لائسنس کینسل ہوتا ہے، اس کے خلاف ایکشن ہوتا ہے، تو جس نے کسی کی جگہ بیٹھ کے دیا اس کا بھی کینسل ہوگا، وہ بھی پروسیڈ ہوگا، اور اس پہ کرمنل کیسز بھی درج ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور آئی ٹی کے لوگ جو اس میں ملوث، ابھی اسے بھی، جیسے میں نے کہا، میں خود آئی ٹی ایکسپرٹ نہیں ہوں، ہم میں سے بہت سارے لوگ نہیں ہوں گے، لیکن ایک ہائیلی کوالیفائڈ ممبر ہے اس ہمارے انویسٹیگیٹنگ بورڈ کا، اور اسے ہم نے ٹاسک دی ہے، اور وہ پرائیویٹ سیکٹر سے ہے، وہ سرکاری ملازم نہیں ہے، والنٹیئرلی وہ کام کر رہا ہے اس نیک مقصد کے لیے. تو اسے بھی ہم نے ٹارگٹ دیا کہ فیسیلیٹیٹرز کو بھی
اور اس مجرم تک بھی ہم نے پہنچنا ہے. اور یہ سب کچھ پورے وثوق, پورے یقین اور اس پاک ذات کو گواہ رکھ کے کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل موٹیوز نہیں ہے کہ ہم نے کوئی بلیم گیم کرنی ہے, ہم نے پچھلی حکومتوں پہ یہ ڈالنا ہے. انسانی جانوں کا مسئلہ ہے, انسانوں کی سیفٹی کا مسئلہ ہے. نیک نامی یا بدنامی وہ بات کی بات ہے, پہلے انسانی جانیں محفوظ رکھنا ہے, سفر کو محفوظ بنانا. تو سر مقصد ہمارا یہی تھا. اس مقصد کے لیے یہ ساری انکوائری بھی ہوئی, یہ ایکشن بھی ہوا, یہ سٹیٹمنٹ بھی ہوئی, اور ہماری نیت ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. ہم اس سارے سسٹم کو, ایگزامینیشن سسٹم کو بھی, ساتھ ہی ریکمنڈیشنز ہیں, 54 ریکمنڈیشنز ہیں اس انویسٹیگیٹنگ بورڈ کی. اگر یہ معزز ایوان چاہے گا, میں یقیناً اس میں ایکسپرٹیز بھی موجود ہیں, آپ لوگوں کی بھی ان پٹ بھی لیں گے آپ سے. انویسٹیگیٹنگ بورڈ کی ریکمنڈیشنز پلس اس معزز ایوان کی ریکمنڈیشنز بھی, وہ بھی ہم لیں گے. ہم نے چیزوں کو ریفائن کرنا ہے, چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے. ہم نے پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن نہیں کرنی. پرائیویٹائزیشن لسٹ میں پی آئی اے نہیں ہے, پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کرنی ہے. پی آئی اے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم. پی آئی اے کو ان گلوری ڈیز میں ہم لے کے جانا چاہتے ہیں کہ جب لوگ فخر کیا کرتے تھے, ناز کرتے تھے پی آئی اے پہ سفر کرنے میں. تو پی آئی اے کے ساتھ جو ہوا, دکھ کے ساتھ کی ساری چیزیں کہنی پڑتی ہیں. کوشچنز ہو سکتا ہے اس تھوڑے وقت میں رضا بھائی آپ کے سارے کوشچنز کا میں جواب نہ دے سکوں. جیسے لائسنسنگ کے بارے میں آپ نے پروسیجر کی بات کی, 2012 میں تبدیل ہوا یہ طریقہ. پہلے مینولی ایگزام ہوا کرتے تھے, اب کمپیوٹرائز ایگزام ہوتے ہیں. لائسنسنگ اتھارٹی, اس پہ ہماری پوری نظر ہے, ذمہ داروں کے خلاف ایکشن ہوگا. کمپیوٹر سیکشن تک, سسٹم تک یقیناً جو ایکسس دی گئی ہے ویسے نہیں دی گئی جیسے میں نے بات کی, کچھ لے دے کرنے کے بعد دی گئی. اور اس وقت کے لوگ, آج کے لوگ بھی, اور جن لوگوں نے سگنیچر اس وقت لائسنسز پہ کیے ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. اور پھر جو ذمہ دار ہیں وہ بھی اکاؤنٹیبل ہوں گے, انہیں بھی جواب دینا پڑے گا. نیشنل اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی, میں خود وہاں موجود تھا, حکومتی سائٹ سے کوئی بات نہیں ہوئی کہ ہمارے ساتھ رابطہ ہوا ٹرمپ کا یا اس کی کسی فیملی ممبر کا. اپوزیشن کے ایک ممبر, سینئر ممبر, اسپیشل انوائٹی, انہوں نے آ کے یہ ایک سٹیٹمنٹ دی جس کے جواب میں ہم نے کہا کہ ہمارے علم میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. تو حقیقت کا بھی اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور یقین جانیے کہ قطعاً یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ ان پائلٹس کو نکال کے کوئی شاہین کے سابقہ پائلٹس یا پاکستان ایئر فورس کے ریٹائرڈ پائلٹس کو ہم لیں گے. اور اگر ہماری نیت میں فرق ہوتا تو ورلڈ وائڈ 10 ممالک میں جو ہم تک چیزیں پہنچی ہیں ویریفیکیشن کے لیے, لیٹرز لکھے گئے ہیں مختلف حکومتوں کی طرف سے, مختلف ایئر لائنز کی طرف سے, تو 10 ممالک اور 174 پائلٹس جو ہمارے دیگر ممالک میں کام کر رہے ہیں, ان کے لائسنسز ویریفیکیشن کے لیے آئے, وہ بھی ہم نے ویریفائی کر کے 166 ویلڈ لائسنسز کے ساتھ ویریفیکیشن کر کے واپس بھجوائے. 10 ان کے آگے بھی ایک کوسچن مارک ہے, ان میں سے بھی ایسے لوگ ہیں. تو اس میں یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس ادارے کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, اور اس میں ہماری نیت پہ شک نہیں کیجیے گا. جہاں تک آپ نے چیف ایگزیکٹو پی آئی اے کی اپوائنٹمنٹ کے بارے میں بات کی,
اس کی ایڈ کیسی تھی، ٹیلر میڈ تھی، صحیح اپوائنٹمنٹ ہوئی، غلط اپوائنٹمنٹ ہوئی، میٹر سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، سب جوڈس ہے. میں نہ انہیں ڈیفینڈ کرنا چاہوں گا اور نہ اس پہ بات کرنی چاہوں گا. سپریم کورٹ ایک بہتر ادارہ ہے، اس کی بہتر فیصلہ کرے گی، بہتر انٹرپریٹیشن ہوگی. لیکن یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ اس ادارے کی تباہی و بربادی یقیناً اگر ریکارڈ دیکھیں تو پچھلے 10 سالوں میں 11 چیف ایگزیکٹو تبدیل ہوئے. اگر 10 سالوں میں 11 چیف ایگزیکٹو، اور یہ کہنے میں بھی مجھے کوئی عار نہیں، معذرت کے ساتھ، ہو سکتا ہے کچھ دوستوں کو یہ بات اچھی نہ لگے کہ پولیٹیکلی، اور پھر صرف پولیٹیکلی نہیں، انفلوئنس کیا کرتی تھی ہماری یونین بھی کہ اس کو لگانا ہے اور اس کو ہٹانا ہے، اور یہ بالکل ہوتا رہا ہے. سر میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں پنجاب میں تو یہ بھی ہوتا رہا، پٹواری بیٹھ کے مشورہ کر کے فیصلہ کرتے تھے، یار پٹواری ڈی سی کیڑا لوائیے، کمشنر کیڑا لوائیے، پٹواریاں اگر فیصلے کرنے ہیں تو اگر یونین نے چیف ایگزیکٹو لگوانے ہیں تو پھر ادارے کا حال تو یہی ہونا ہے. تو یہ کچھ بہرحال ٹھیک ہے، آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر، لیکن یہ آن ریکارڈ ہے کہ 11 چیف ایگزیکٹوز تبدیل ہوئے ہیں 10 سالوں میں، اور یہ بھی آن ریکارڈ ہے. چھوٹی موٹی چوریاں تو ہوتی رہتی ہیں. مشاہد اللہ صاحب پورا ہمارا A310 چلا گیا اور جرمنی آج بھی کھڑا ہے، اور اس پہ چارجز اتنے پڑ گئے ہیں بھی اب اسے لایا بھی نہیں جا سکتا، کچھ دیا بھی نہیں جا سکتا. لیکن وہ بھی کہیں کوتاہی تو ہماری تھی، ذمہ داری تو ہماری تھی، اداروں کی ذمہ داری تھی. تو سر انشاءاللہ تعالی یہ صفائی کا عمل جاری و ساری رہے گا، کیونکہ اس قوم نے ہمیں مینڈٹ صفائی کر دی ہے. اس سے ہمیں لاکھ برا کہیں، لاکھ کرٹیسزم کریں، احتجاج کریں، وہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن اکاؤنٹیبلٹی اکراس دی بورڈ ہوگی. ہم نے تو آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کریں. ضرور ہونی چاہیے، تمام فیڈرل کیبنٹ کی ہونی چاہیے، لیکن اگر دوسری سائیڈ پہ ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو 35 سالوں سے مسلسل اقتدار میں چلے آ رہے ہیں تو کم از کم انہیں بھی حوصلہ کرنا چاہیے. تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس، اس پہ بہت سارے لوگوں کو اعتراض، کم از کم یہاں یہ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اس کے پیچھے بدنیتی نہیں ہے، وکٹمائزیشن نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل موٹیو نہیں ہے، پیورلی ادارے کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ساری انکوائری اور اس کے بعد ادارے کی ریسٹرکچرنگ اور ادارے کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا مقصود ہے. تو یہی میری گزارش تھی. جی مزید کسی دوست کا کوئی کویسچن ہو؟